बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अली वकार कादरी, डायरेक्टर लॉरेन होम इंटरनेशनल स्कूल्स आपसे मुखातिब है। आज मैंने आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं जो स्कूल मैनेजमेंट के हवाले से जो वालिदैन के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पे ये जो कोरोना का एक पूरा का पूरा तनाज़ुर तब्दील हो गया है, जिसमें हमें स्मार्ट वर्किंग की ज़रूरत है, जिसमें हमें स्मार्ट एकेडमिक प्लानिंग की ज़रूरत है, और जिसमें ख़ास तौर पर वालिदैन को क्या किरदार अदा करना है, उनकी क्या कंट्रीब्यूशन होगी कि ये सिस्टम, ये निज़ाम तालीम, ये फ़रोग़ तालीम का ये जो अमल है, तालीम को पढ़ने का, तालीम को आगे बढ़ाने का, ये अमल अच्छे तरीके से जारी रहे। इस तनाज़ुर में मैं 3-4 चीज़ों पर बातचीत करूँगा। सबसे पहले तालीम, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पर बात करूँगा। दूसरा, इस एजुकेशन की इम्पोर्टेंस जो आजकल इस पेंडेमिक और ये जो कोरोना की फ़िज़ा है, इसमें ये और किस तरह बढ़ गई है और इसके तकाज़े कैसे बदल गए हैं, इस पर बात करूँगा। तीसरा नुक्ता जो अहम तरीन है, वो वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि इन हालात में वालिदैन की ज़िम्मेदारी कई गुना बढ़ गई है, वो क्या है। और आखिर पे लॉरेन होम इंटरनेशनल स्कूल्स की तरफ से जो इस पूरे के पूरे कोविड-19 के इस पीरियड के दौरान जो एकेडमिक सर्विसेज फ़राहम की गई हैं, जो एक डिस्टिंग्विशिंग फ़ीचर है, जो एक इम्तियाज़ी पहलू है लॉरेन होम स्कूल का, उस पर बात करूँगा। सबसे पहले आप देखिए, इंसान की शख्सियत के दो पहलू हैं। एक पहलू इसका वजूद जसदी है, ये जिस्मानी वजूद जो मेरा, आपका, हम सब का हमारे सामने मौजूद है, और एक है इसका फ़िक्री वजूद। दोनों वजूदों के सामीन और नाज़रीन अपने अपने अलग अलग तकाज़े हैं। जिस्मानी वजूद खा के, पी के, आराम करके ये ख़ुद ब खुद परवान चढ़ता है। जब आप कुछ खाते हैं, आप कुछ पीते हैं, इसकी ग्रोथ, इसकी नशोनुमा एक कुदरती डिवाइन प्रोसेस के ज़रिए, अल्लाह के तयशुदा अमर के ज़रिए हो रही है। इसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी, आपने सिर्फ खाना है। आपके बाजू, आपकी आँखें, आपके हाथ, आपके पाँव, ये तमाम एक डिसाइडेड प्रोसेस के ज़रिए, एक तयशुदा जारी अमल और नशोनुमा के ज़रिए ख़ुद ब खुद परवान चढ़ रहे हैं। इसी तरह जो आपका फ़िक्री वजूद है, वो इस तरीके से परवान नहीं चढ़ता जिस तरीके से आपका जिस्म परवान चढ़ता है, बल्कि फ़िक्री वजूद को परवान चढ़ाने के लिए आपको हर लम्हा, हर लहजा और हर कदम पर मेहनत की ज़रूरत है, रियाज़त की ज़रूरत है, फ़िक्र व दानिश को बरूए कार लाने की ज़रूरत है। ये जिस्म का मामला नहीं कि जो ख़ुद साख्ता तरीके से एक अल्लाह के निज़ाम के तहत परवान चढ़ रहा है, बल्कि फ़िक्र, नज़रिया और जो ज़हनी अफ़कार और ज़हनी सलाहियतें होती हैं, और जो फ़िक्री इस्तेदादें होती हैं, उनको परवान चढ़ाने के लिए ख़ास तौर पे रियाज़त, ख़ास तौर पे अमल ज़रूरी है। और वो अमल और वो रियाज़त, उसका नाम तालीम व ताल्लुम है। जब तालीम व ताल्लुम का सिलसिला जुड़ेगा तो आपके जिस्मानी वजूद के साथ साथ आपका फ़िक्री और जो इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट है आपकी शख्सियत का, वो भी परवान चढ़ेगा। और अगर आप तालीम के अमल को रोक देंगे तो आपका जिस्म तो बड़ा होता रहा, लेकिन आपका जो फ़िक्र है वो बड़ी नहीं होगी। आप तालीम व ताल्लुम के अमल से निकल के मुआशरे की इक़दार का साथ नहीं दे सकते। तो एक कामयाब इंसान बनने के लिए अच्छे जिस्म और अच्छी फ़िज़िकल सेहत के साथ साथ अच्छी ज़हनी सेहत और अच्छे अफ़कार व नज़रियात का बर वक्त परवान चढ़ना अज़ हद ज़रूरी है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। दूसरा पहलू ये है कि हर दौर में तकाज़े बदलते हैं। ज़ाहिरी बात है, जो 200 साल पहले, जो 100 साल पहले, जो 50 साल पहले तालीम व ताल्लुम के तकाज़े थे, अब यकसर बदल चुके हैं। जो ही कोई बड़ा इवेंट होता है, तकाज़े बदल जाते हैं। यही तालीम के अंदर हुस्न और तालीम देने वालों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और इर्तिका होना चाहिए कि जैसे ही तनाज़ुरात बदलें, वो नए तकाज़ों के तहत तालीम के अमल को जारी व सारी कर दें। कोरोना के इस पूरे के पूरे क्राइसिस के दौरान तालीम का अमल बहुत मुतासिर हुआ, और तालीम के अमल को मुतासिर होने के बाद हमें कई नई डायमेंशन की तरफ इस पूरे क्राइसिस ने जानने पर मजबूर कर दिया, और हमें इशारे दिए कि मुस्तकबिल में हमने तालीम को किन खतूत पर चलाना है, ऑनलाइन करना है, स्मार्ट वर्किंग की तरफ जाना है, डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना है, और CMS जो अपना कैंपस बेस CMS जो है हमारा कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम, उसकी तरफ जाना है। कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम पर मबनी निज़ामी तालीम की तरफ जाना है, ऑनलाइन तालीम की तरफ जाना है, स्मार्ट एकेडमिक वर्क करना है। हर चीज़ को ऑनलाइन तरीके से अपने कैंपसेस को, फिर कैंपसेस अपने असातिज़ा को, और फिर असातिज़ा अपने स्टूडेंट्स को और स्टूडेंट्स के वालिदैन को लाइन अप रखें।
یعنی یہ وہ نئی ڈائمنشنز ہیں جو آج سے 6 ماہ پہلے اس طرح سے نہیں سوچی جا رہی تھی جس شدت کے ساتھ اس کی ضرورت آج محسوس ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک نیا پہلو ہے جس کو ہم نے اپنی زندگیوں میں، اپنے نظام تعلیم و تعلم میں شامل کرنا ہے، اور لارن ہوم انٹرنیشنل اس کو کر چکا ہے، جس پر میں ابھی آپ کو بات کروں گا۔ تیسرا ایک پہلو جس پر بار بار لوگوں نے بھی کہا کہ ہم بات کریں اور لوگوں کو اویئر کریں، ایک مس انڈرسٹینڈنگ بنائی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ٹیچرز ہیں، یہ جو سکولز ہیں، پرائیویٹ سکولز ہیں، خاص طور پہ برانڈز ہیں، چینز ہیں، یہ مافیاز ہیں، یہ لوٹتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ ان کی امپورٹنس یہ ہے کہ جو کام حکومتوں اور ریاستوں نے کرنا تھا شہریوں کو تعلیم دینے کا، وہ کام جب حکومتیں اور ریاستیں نہ کر سکی تو پرائیویٹ سیکٹر اٹھا اور پرائیویٹ سیکٹر نے ان کی اس کمی کو پورا کیا۔ پرائیویٹ سیکٹر کی یہ کنٹریبیوشن ہے کہ کروڑوں بچے جو سرکاری اسکولوں میں اسکولوں کی کمی، اساتذہ کی کمی، وسائل کی کمی اور جو اوورآل کیپیسٹی ہے اس کی کمی کی بنیاد پر جو کہ بغیر تعلیم کے رہ سکتے تھے، پرائیویٹ سکولز نے اس کو اپنے دامن میں لیا اور ان کو تعلیم کے عمل سے گزار کے اچھا باشعور شہری بھی بنایا اور اعلیٰ مناصب تک وہ لوگ پہنچے۔ تو یہ والدین کی جو نفسیات ہے جس کو آج کل سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ پروموٹ کیا جا رہا ہے، یہ کوئی مافیاز ہیں، یہ کر رہی ہیں، یہ وہ کر رہی ہیں، یہ بالکل غلط پروپیگنڈا ہے۔ آپ لوگوں کو دیکھیے، بطور ہماری جو اخلاقی روایات ہیں، مذہبی روایات سے بالا تر ہوں، جو ہماری ایتھیکل ویلیوز ہیں، اخلاقی روایات ہیں، ان کے تناظر میں دیکھیے کہ ایک استاد، اس کا کیا مقام و منصب ہے۔ استاد وہ ہے جس کو آپ اپنا، وہ بچہ جس کو نہ ایک لفظ پڑھنا آتا ہے اور نہ ایک لفظ لکھنا آتا ہے، وہ استاد کے پاس جا کے بٹھا دیتے ہیں، اور جب وہ استاد کے پاس سے اٹھ کے آتا ہے وہ پڑھنا بھی جانتا ہے، وہ لکھنا بھی جانتا ہے، وہ سچ و جھوٹ کی تمیز بھی سیکھ چکا ہوتا ہے، وہ حق و باطل کی تمیز بھی سیکھ چکا ہوتا ہے، وہ معاشرے میں سروائیو کرنے کے قابل بھی بن چکا ہوتا ہے، اور پھر وہ اچھی جاب یا اچھا بزنس سٹارٹ کر کے پورے کے پورے اپنے خاندان کا کفیل بن جاتا ہے۔ یہ وہ کنٹریبیوشن ہے جو استاد دے رہا ہے، اور ہم استاد کو اگر مافیا کہیں تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا۔ اس سے ہمیں یعنی اپنے ہی محسنوں پر خود ہی اپنی طرف سے بمباری ہو، تو جو کامیاب قومیں ہیں وہ کبھی اپنے محسنوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتی۔ اشفاق احمد صاحب کی ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے۔ اشفاق احمد صاحب بہت بڑے صغیر پاک و ہند کے رائٹر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں یورپ کے کسی ملک میں تھا تو میرا چالان ہو گیا، تاخیر کی وجہ سے میں چالان بر وقت بھر نہ سکا، گاڑی کا چالان تھا۔ جب وہ مجھے کورٹ میں جانا پڑا، کورٹ میں پہنچا اور میں نے اپنا تعارف کروایا کہ میں ایک پروفیسر ہوں اور میں اپنی تعلیمی مصروفیات کی بنیاد پر یہ چالان بر وقت نہ بھر سکا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پورا کا پورا کورٹ اور جتنے شرکاء تھے انکلوڈنگ جسٹس، جو جج تھا، اس کے سمیت کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیچر از ان دا کورٹ، کہ آج ایک استاد کورٹ میں آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں وہاں سے نکلا مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ قومیں کیسے ترقی کر گئیں۔ یعنی ان قوموں کا جو اپنا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز دا ٹیچرز ہے، وہ یہ ان کا رویہ ہے کہ یہ اتنا ریگارڈ دیتے ہیں، اور جو قومیں اپنے اساتذہ کو ریگارڈ نہیں دیتی وہ قومیں کامیاب نہیں ہوتی۔ اگلا پہلو جو میں نے اہم ترین بیان کرنا ہے وہ پہلو ہے والدین کی ذمہ داری۔ دیکھیے، والدین کی ذمہ داری ویسے تو عام ہے ہی، ہمیشہ سے تعلیمی نظام کے عمل میں اہم رہی ہے، لیکن ان حالات میں اہم تر ہو گئی ہے ان حالات میں، چونکہ بچے گھروں میں موجود ہیں۔ سسٹم لارن ہوم انٹرنیشنل جو کچھ کر رہا ہے، میں آگے بتاؤں گا، وہ ساری ایکڈیمک فیسلٹیز بر وقت فراہم کر رہا ہے۔ اب تعلیم کا عمل کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس کو 6 ماہ ڈسکنیکٹ رکھیں اور معطل رہیں بالکل، اور پھر اگلے دن آئیں اور آپ سمجھیں کہ آپ کا بچہ بالکل چل جائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ بچوں کا گھر بٹھا کے سسٹم کے رولز ریگولیشنز کو اور سسٹم کی طرف سے دی گئی فیسیلیٹیشن کو بر وقت اویل نہ کر کے آپ اپنے بچے کا مستقبل داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ جو وہ بھی بچہ ہے، اس کے کنسیپٹ کمزور ہیں، جو چیزیں اس نے انکلکیٹ کی تھیں وہ چیزیں اس کے اندر سے میں ہوتی جا رہی ہیں، وہ بھولتا جا رہا ہے، کھیل کود میں، گھر کے معاملات میں بچہ بھولتا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ سال بعد 6 ماہ بعد بچہ آئے گا تو کوئی بات نہیں، ایک ہی دفعہ سے وہ پھر سب کچھ کو حفظ کر لے گا، تو ایسا نہیں ہوگا۔ بچوں کی تعلیمی سطح نیچے آتی جا رہی ہے، والدین کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ایک تباہی کی طرف والدین اپنے بچوں کو لے جا رہے ہیں۔ وہ والدین جو ان حالات میں بھی سکولز کی انسٹرکشن کو فالو نہیں کر رہے، ہم ویکلی اسائنمنٹس دے رہے ہیں، ان اسائنمنٹس کو لینے کے لیے وہ نہیں آتے، آن لائن لیکچرز ہو رہے ہیں، اس کو اٹینڈ نہیں کرتے۔ میں یہاں بتا دوں کہ کون کون سے ڈسٹنگوشنگ فیچرز ہیں جو لارن ہوم انٹرنیشنل دے رہا ہے۔ مثلا
سینٹرلائز لیکچرز ہیں، انٹریکٹیو ورک شیٹس ہیں جو CMS پر پڑی ہوئی ہیں، اپلوڈڈ ہیں، اسٹوڈنٹس ریسورس موجود ہیں، ایکٹیویٹی اینڈ پروجیکٹ بیس سمر ورک موجود ہے، ویکیشنز کا ورک ہم نے پورا ریٹن بنا کر دے دیا ہے، کسٹمائز کریکلم کی طرف جا رہے ہیں، ویکلی اسٹوڈنٹ لرننگ ریسورس موجود ہے، آن لائن کلاسز موجود ہیں، اور جو کچھ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ اسسٹنس کے لیے ٹیچرز موجود ہیں، جو کچھ ممکنہ طور پہ کیا جا سکتا ہے وہ کچھ کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے ہمیں بھی اس بات کا علم ہے کہ آن لائن کلاس کبھی بھی سبسٹیوٹ نہیں ہوتی ایکچوئل کلاس کی، لیکن سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اب حالات کے پیش نظر اگر ایکچوئل کلاسز نہیں ہو سکتی تو چلیں اپ ٹو سم ایکسٹینٹ کچھ نہ کچھ تو ہم کر سکتے ہیں نا اس کے ذریعے، بالکل تعلیمی نظام سے قطع تعلق ہو کے اور اپنے آپ کو ایک عضو معطل بنا کے گھر بٹھا لیں بچوں کو، اور کوئی رابطہ نہ کریں، اور آپ کے ذہن میں ہو کہ چلیں 2-4 مہینے کی اگر فیس بچ جائے تو بچ جائے، اس کے بعد جا کے دیکھا جائے گا تو وہ 2-4 مہینے کی فیس نہیں بچ رہی، اگر آپ بچا رہے ہیں پہلے آپ اساتذہ کا حق مار رہے ہیں، دوسرا آپ اپنے بچوں کے ساتھ وہ ظلم کر رہے ہیں کہ جس کا خمیازہ ان بچوں کو اور آپ کو دونوں کو مستقبل بعید میں ایک بڑی بھاری قیمت کی صورت میں بھرنا پڑ سکتا ہے، چونکہ ان کے کنسیپٹ ختم ہو رہے ہیں، بچے بھولتے جا رہے ہیں، بچوں کو لکھنا بھول رہے ہیں، یاد کرنے سے بھول رہے ہیں۔ بے شمار ایسے بچے ہمارے سامنے کیسز آئے ہیں کہ جب وہ واپس اسکول میں آ رہے ہیں یا ان کو کوئی اسائنمنٹ دی جا رہی ہے، یا ایسے والدین جو اب جن کو ہوش آئی ہے اور وہ آتے ہیں پچھلے 4 ماہ کے بعد پہلی دفعہ آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی بچہ تو سب کچھ بھول چکا ہے، ہم کیا کریں؟ تو دیکھیے ہر بچہ اتنا کمپیٹنٹ نہیں ہوتا کہ دوبارہ اپنی ہر چیز کو ریوائز کرنے کی طرف جائے۔ والدین ہوش کے ناخن لیں اور بچوں کے عمل تعلیم میں تعطل کو ہرگز گوارا نہ کریں، بلکہ اگر یہ تعطل ہے تو اس کو فوری طور پہ جاری و ساری کریں۔ آپ کی خوش قسمتی کہ آپ ایک ایسے نظام تعلیم سے وابستہ ہیں لارن ہوم انٹرنیشنل اسکول کے ساتھ، جو تربیت کے حوالے سے، جو انٹلیکچول گروتھ کے حوالے سے، جو جدید تناظرات میں ہر حوالے سے ایک بہترین اور مناسب نظام تعلیم ہے۔ اور خاص طور پہ پینڈیمک میں جتنا ہم نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، ہمارے 5-6 کے قریب آن لائن ٹریننگ سیشنز ہو چکے ہیں، اور آج کل بھی ایک ٹریننگ سیشن جاری ہے، اور اگلے ہفتے میں پھر ایک ٹریننگ سیشن پلان ہو رہا ہے۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو مسلسل تعلیم کے عمل سے گزاریں اور ان کو ڈسکنیکٹ نہ ہونے دیں، اسی لیے جو ہمارا آڈینس ہے براہ راست وہ ٹیچر ہے، تو ہم ٹیچر کو اس تعلیم و تعلم کے عمل سے مسلسل گزار رہے ہیں اور اس کو ڈسکنیکٹ نہیں ہونے دے رہے، بلکہ ہم تو اس گیپ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تاکہ ان کی سکلز کو امپروو کیا جائے۔ اور ان کی سکل کو امپروو کرنے کے لیے کیا ہو رہا ہے؟ مستقل ٹریننگ سیشنز ہو رہے ہیں، مستقل ان کے ساتھ کوآرڈینیشن ہے، ایکڈیمکس والوں کی کوآرڈینیشن ہے، کوآرڈینیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ان سے روابط بڑھائے جا رہے ہیں، ان کے ایشوز کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، مارکیٹنگ والوں کی طرف سے ان کے روابط ہیں تاکہ جب سکول کھلے تو انہوں نے مارکیٹنگ اور سارے معاملات کو کیسے چلانا ہے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم سب مل کر یہ جو وبا ہے اس سے نکلیں، اور عن قریب انشاءاللہ پوری دنیا میں تعلیمی ادارے کھل رہے ہیں، عن قریب تعلیمی ادارے اپنے سسٹم کی طرف واپس جائیں گے اور ہم تعلیم اور تعلم کے اس عمل کو جاری رکھ سکیں گے۔ لارن ہوم انٹرنیشنل کا یہ امتیاز اب بھی قائم ہے اور آگے بھی قائم رہے گا کہ ہم جو فیسیلیٹیز دے رہے ہیں وہ کوئی دوسرا برانڈ ان ریٹس پر نہیں دے رہا جن ریٹس پر ہم دے رہے ہیں۔ والدین سے یہ گزارش ہے کہ وہ اسکول کے ساتھ تعاون کریں، بچوں کی فیسیں بر وقت ادا کریں۔ اب حکومتوں کی طرف سے یہ بھی اجازت مل گئی ہے کہ ایکڈیمک سٹاف اور جو ایڈمنسٹریٹو سٹاف ہے وہ آئیں، روابط شروع ہوں، ایڈمیشن کیمپین کو دوبارہ ری لانچ کریں، ایڈمیشن کیمپین چلائیں، اور عن قریب جلد ہی بچے اسکول میں آئیں گے۔ SOPs ترتیب دیے جا چکے ہیں جن کے مطابق بچوں کو انشاءاللہ ایک بہتر اور سیف اینڈ ساؤنڈ ماحول میں پھر تعلیم کا عمل جاری کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔